बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं ABN न्यूज़ के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। इस वक्त जो खबरें हैं वो सब जो कहते हैं ना एक मरकज़ बने हुए हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास बुला लिया, उन्होंने जेल इस्लाहात पर काम शुरू कर दिया, उन्होंने 3 रिसर्चर्स को वापस बुला लिया। ये हो क्या रहा है कि 8 दिन के अंदर अंदर इतना काम, ये साइन वही है कि जुडिशल एक्टिविज्म स्टार्ट हो रही है। देखें, एक तो जुडिशल एक्टिविज़म जो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में थी या जो साकिब निसार साहब के ज़माने में थी, मेरा ख्याल है कि यही अफरीदी साहब जो है कि वैसे जुडिशल एक्टिविज़म की तरफ तो नहीं जाएंगे। वो तो आज खुद नोटिस लेते थे और उसको बुला लो, इस इदारे को नोटिस कर दो, उसके साथ ये कर दो, वो कर दो, वो ये कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो ये चीफ जस्टिस हैं ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। सही। ये उस तरफ बढ़ रहे हैं। देखें कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जो पिछले मार्च में आखिरी बार हुआ था, जब 6 जजेस ने खत लिखा था। उसके बाद बिल्कुल नहीं, 6 महीने 7 महीने बार बार जजेस कहते रहे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब काजी साहब ने नहीं बुलाया था। वो बुलाया। ये भी एक इंस्टीट्यूशनल फोरम है, ठीक है। उन्होंने इंडिविजुअल कोई एक्शन नहीं लिया, इंस्टीट्यूशनल लिया। फिर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और उसमें जो भी फैसले करने हैं वो भी 8 को नजर आएंगे आपको। फिर उन्होंने जो इंसदाद दहशत गर्दी के जितने भी मुल्क में मुकदमात है, सबसे ज्यादा पॉलिटिकली तनकीद अदलिया के ऊपर जो होती है कि अदलिया फैसले नहीं कर रही, सही। 9 मई हो या जो भी मामला हो, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसिक्यूशन के अपने एंड के ऊपर खराबियां, उसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा। सही। उस पे भी उन्होंने तमाम जो उनके इंतजामी जज साहबान थे उनका साथ को इजलास बुला लिया कि उस और अपनी अमल दरामद रिपोर्ट लेकर आए। अब वो जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट पेश करेगी कि इनके फैसले इसलिए नहीं हो रहे कि ये तो इन्होंने तहकीकाती रिपोर्टें ही नहीं पेश की अभी तक। सही। इतने चलान ही नहीं पेश हुए अभी तक। तो चलान पेश होगा, तहकीकाती रिपोर्ट आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा ना। तो जब वो आएंगे नहीं तो फैसले कहाँ से देते? राइट। तो ये प्रोसिक्यूशन की गलती है ना। अच्छा, ये भी इंस्टीट्यूशनल है। अब ये जो जेल रिफॉर्म्स जो है कि एक अरसे से इसके ऊपर, इससे पहले जो उमर अता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, इत्तफाक से मैं जब अडयाला जेल रह कर आया था तो वहां पे बहुत से कैदियों ने जो मुझसे गुफ्तगू की थी कि जब उमर अता बंदयाल साहब ने मुख्तलिफ जेलों का दौरा किया था। जी। अतर मिनल्ला साहब जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी दौरा किया था यहाँ पे अडयाला का। सही। उस वक्त और उससे पहले भी जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जो है कि जुडिशरी जो है कि वो एक रोल प्ले कर रही है कि अच्छा कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, कैदी हैं, जिनके कई कई साल मुकदमात की समाअत ही नहीं होती, उनकी कोई दादरसी नहीं हो रही, पड़े हैं। अच्छा, बाज़ जगहों के ऊपर जो है कि किसी को वो 10,000, 20,000, 25,000 जुर्माना है या फीस है, वो अदा करनी है और एक तारीख पढ़नी है और मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन कई कई महीनों, कई कई सालों से वो केस पढ़ रहे होते हैं। तो फिर इन्होंने ये फैसला किया था कि आप जो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज है और जो एक मुआयना जज होता है कि ये हर हफ्ते, अब मैं जब वहां पे रहा था तो वहां पर भी वो हर हफ्ते जज साहब जो है विजिट करते हैं, उनके सामने सारा रिकॉर्ड लाया जाता है। तो इस किस्म के कई केसेस अमूमन एक दौरे में कम से कम वो 50 से 100 कैदी रिहा हो जाते हैं। सही। ठीक है। अब ये जो उन्होंने इस पे जाके किया, लाहौर में पहला इजलास किया और वहां पे उन्होंने सारा डाटा शाटा उनके सामने रखा गया, जो जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका, और फिर कैदियों की गुंजाइश से आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा जो है कि वो कैदी रखे गए हैं। और उसमें कई केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो है कि शायद एक समाअत के ऊपर वो निपटा दिए जाएंगे और लोग रिहा हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने फिर एक कमेटी बना दी। ये सारा इंस्टीट्यूशनल जो है रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। खदीजा शाह और आहत चीमा दोनों बैठे हैं, ये क्या साइन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि आहत चीमा इस वक्त हुकूमत में भी है, ठीक है ना, वो ब्यूरोक्रेसी से तल्लक रखते हैं, वो पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को कैसे चलाना है, वाशिफ दोनों के बहुत करीब, ठीक है, उसको भी वो हर चीज को समझते हैं। दूसरा, वो हुकूमत के हैं। तीसरा जो है कि वो खुद भी रहकर आए हुए हैं, वहां के हालात को अंदर से देखा हुआ है, उन्होंने बतौर एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा हुआ और फिर बतौर जो है कि उसका विक्टिम भी देखा हुआ है, दोनों सूरतों में देखा हुआ है। फिर खदीजा शाह जो है कि वो भी जो है कि वो खातून है जी, और उसको जिस किस्म के केसेस में जितना अरसा रखा गया, जिन तजर्बात से गुजारा गया, और ऐसे बेशुमार केसेस है वहां पर, ठीक है। और यही केसेस जो है कि वो 7 नवंबर को भी उसका फैसला करना है, सही, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि जनाब अदलिया नहीं कर रही, अदलिया नहीं कर रही, अदलिया नहीं कर रही जी, दहशतगर्दी, उनके लिए मैसेज भी है कि जनाब आप खुद बहुत कुछ जो है काम
نہ کر کے گند کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں, گند آپ کا ڈال کسی اور کے اوپر رہے ہیں. تو یہ ان کی جو سفارشات آئیں گی یہ وہ لوگ ہیں جو ان تجربات سے گزرے ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ اندر جا کے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو جو ان کی سفارشات ہوں گی بڑی سالڈ ہوں گی. ورنہ جو ہے کہ عموماً اچھا بیوروکریٹ لگا دو, سیاستدان لگا دو جی, کوئی ایسے 4 بندے بٹھا دو, چلو ٹھیک ہے جی, ہاں جی یہ کر دو وہ کر دو اللہ وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو چیز آئیں گی یہ ایسی سالڈ چیزیں آئیں گی جن کی امپلیمنٹیشن سے آپ کو پھر فرق بھی نظر آئے گا, ریلیف بھی ملے گا. صحیح. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بھی بلا لیا, اس میں پرپوشن جو بنتی ہے اس میں حکومت کا پلڑا بھاری ہے, لیکن پی ٹی آئی نے وہاں بھی ابسٹین رہنے کی بجائے اپنی نمائندگی بھیج دی ہے. کوئی فائدہ ہوگا کیونکہ ججز کے موسٹلی مقدمات وہاں ہوں گے, اور سب سے بڑی چیز اس وقت آئینی بینچ کی سب سے زیادہ بات کی گئی 26 آئینی ترمیم اسی وجہ سے لائی گئی. اس جج نہیں بلکہ اس بینچ کے سربراہ کا فیصلہ بھی اسی میں ہوگا, اسی اجلاس میں ہوگا, اور پھر حکومت اپنی مرضی کا پھر جج لا سکے گی. اشارے تو اسی طرف جا رہے ہیں سر. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو اجلاس ہوگا اس میں اس کا پہلا کام یہ ہونا ہے کہ آپ نے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے کہ وہ بنانا ہے جی ٹھیک ہے, اور اس کا جو پریزائڈنگ جج ہے اس کا تقرر ہوگا. اب انٹرسٹنگلی جو آئینی ترمیم ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ جو کمیشن کا سربراہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا وہی جو ہے کہ پھر اس کا ممبر بھی ہوگا, کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں سب سے چیف جسٹس صاحب ہوں گے, اور اس کے بعد 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے. اب 3 سینئر موسٹ میں جو ہے کہ آپ کے جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین ہے, یہ آلریڈی ممبر ہیں اس کے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, یہ چیف جسٹس 4 تو یہ ہو گئے. اب اگر ان میں سے کسی کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بناتے ہیں تو پھر کیا جو پریزائڈنگ جج ہے وہ بھی ممبر ہوگا, تو آپ کو نمبر تو 5 پورا کرنا ہے نا. تو اگر ان میں سے کسی آپ کو بنائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی جو سینئر موسٹ نیکسٹ جو ہے وہ تو مندو خیل ہیں, تو مندو خیل کو پھر آپ کو ممبر بنانا پڑے گا. پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مندو خیل کو ہی کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ بنا دیں, اور وہ اس کے بینچ کے بھی آ جائیں گے. کیا جسٹس منصور اور جسٹس منیب میں سے چوائس نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں اس کو بھی اگر فرض کریں چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں, ہونے کو چیف جسٹس بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے یہ سینئر موسٹ 5 ججز بنا دیں. صحیح. سینئر موسٹ 5 ججز جو ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں, اور ان میں سے جو ہے کہ اب آپ کا جو اس کے بعد جو اس میں سینئر موسٹ جج جو ہے کہ پھر وہ ہو جائے گا. تو اس میں تھوڑی سی اس میں خیال بھی تشریح کی ضرورت بھی ہوگی, وہ شاید تشریح خود بھی کل بیٹھیں گے تو کریں گے کہ اچھا پھر جو پریزائڈنگ جج جو ہے وہ 5واں ممبر تو وہ ہونا ہے. صحیح. تو اگر پریزائڈنگ جج انہی میں سے ہونا ہے پہلے 4 میں سے, جسٹس امین ہے, جسٹس منیب ہے, جسٹس منصور ہے, جسٹس یحییٰ ہے, اگر انہی میں سے ہونا ہے تو پھر بینچ وہ تو 5واں وہ ممبر, تو 5 تو پھر ووٹ نہیں ہوں گے نا, وہ تو 4 ہی ہو گئے, یا ایک بندہ جو ایک ووٹ ڈالے گا وہ 2 کنسیڈر ہوں گے, ایسا نہیں ہوتا. تو پھر سینئر موسٹ جو نیکسٹ ہیں وہ پھر مندو خیل صاحب آتے ہیں. تو میرا خیال ہے مندو خیل صاحب کے گرد جو ہے نا اس وقت گرین سگنل ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک تو یہ ہوگا, پھر دوسرا جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہونی ہے اس کا یہ بھی ہے, اور پھر تیسرا بڑا ہے معاملہ جو ہے کہ کیونکہ پٹیشنیں بے شمار آ چکی ہیں, پھر یہ فیصلہ ہونا ہے جی کہ یہ اس کے پاس اگر جاتا ہے تو اس آئینی ترمیم کے بینیفیشری تو یہی 5 لوگ ہیں نا جنہوں نے بینچ بنایا ہوا ہے. بالکل. یہ اس کو اگر سن کے کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے یہ, تو پھر تو اب 26ویں ترمیم کو تو اس بینچ پہ تو پہلا اعتراض یہ آئے گا کہ جی آپ بینیفیشری ہیں اس کے, تو اس لیے آپ اس کو نہ سنیں. تو پھر اگر یہ نہیں سنتے اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جناب اس پہ چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیتے ہیں اور جناب فل کوڈ بنا دیں, تو پھر وہ آئین کی شک کی بھی خلاف ورزی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے اندر 2-3 بڑے اہم سوالات ہوں گے, اور یہ سوالات میرا خیال ہے کہ یہ سوالات اٹھیں گے جو نیکسٹ فل کورٹ اجلاس ہوگا سپریم کورٹ کا 2 دسمبر کو. اگر اس وقت تک جوڈیشل کمیشن یا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ یا بینچ کے نتیجے میں ریکمنڈیشنز اور ریکمنڈیشن پہ اگر فل کورٹ بنتی ہے, اس وقت اگر یہ معاملات اگر نہیں طے ہوتے, میرا خیال ہے ہو جائیں گے, پھر اگلے فل کورٹ کے اندر یہ سوال ضرور اٹھے گا. لیکن جوڈیشل کمیشن اور اس کے 3 دن بعد جوڈیشل کونسل کا اجلاس آلریڈی بلایا ہوا تھا 8 کو, اس میں خبریں آ رہی تھی کہ کئی ججز نے فل کورٹ کے اندر طے کیا ہوا کہ 26 ترمیم کو ٹرن ڈاؤن کیا جا سکتا ہے. تو حکومت نے یہ پیشگی حملہ کیا عدلیہ پر پھر ایک کہ 3 دن پہلے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لو جو 26واں ترمیم کے تحت. نہیں, میرا خیال ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس حکومت نہیں بلاتی ہوتی. اس میں جو اس کی تشکیل ہے, اس میں جو پہلا اجلاس تو اب بلا لیا, اس کا جو سیکرٹری نہیں مطلب یہ چیف جسٹس اور ان کا جو سیکرٹری ہے نا, سیکرٹری رجسٹرار ہوتا ہے اس کا, تو انہوں نے بلانا ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے چیف جسٹس نے خود ہی یہ ڈیسیژن لیا ہوگا کہ اس کو بھی بلا کے, اور ان کے اب ذہن میں کیا ہے کیا نہیں ہے, فل کورٹ کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس ہوئی ہے, تو جو آئینی ترمیم ہے اس کے اوپر تو آپ ایک دفعہ عمل کر لیں. صحیح. تاکہ یہ میسج نہ جائے جی کہ پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہے. جو مجھے ان کے مزاج کا سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ براہ راست تصادم نہ پیدا کریں. صحیح. آپ نے عمل کیا, کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا,
اب جب چیزیں آئیں گی اور پھر اس کے اندر سے بہت سے کانسٹیٹیوشنل کویسچن پیدا ہوں گے, ریز ہوں گے, اب ان کا جواب جو ہے کیا یہی بینچ دے گا یا اس کے لیے پھر ساری کورٹ بیٹھے گی, یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا. اور اگر اس میں دیکھو جسٹس جمال بندوخیل کی سربراہی میں اگر بنتا ہے جی ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کے پاس نیکسٹ سینئر موسٹ جو ہے کہ محمد علی مظہر ہے جی, مندوخیل بلوچستان سے ہیں, جی محمد علی مظہر سندھ سے ہیں ٹھیک ہے, ان کے بعد ہیں عائشہ ملک پنجاب سے ہیں ٹھیک ہے, اور 3 یہ ہو گئے, اور پھر اطہر من اللہ کے پی سے ہیں, ویسے ہیں اسلام آباد سے گئے لیکن ہے تو ڈومیسائل کے پی کا ان کا وہ ہیں, اور اطہر من اللہ کے بعد شاہد وحید ہیں پنجاب سے, پنجاب پھر یا تو 2 نہیں کریں گے پھر, اور یا اطہر من اللہ کو اسلام آباد سے نمائندگی دے کے اور کے پی سے پھر مسرت ہلالی کو لے آئیں جی ٹھیک ہے, تو یہ کمپوزیشن بنتی ہے, یہ کمپوزیشن حکومت کو سوٹ نہیں کرتی. صحیح, کیونکہ وہ کہہ چکے ہیں یہ تو بلیک بمبل بیز ہے. دوسری جانب جو انتظامی معاملات کو اتنی رفتار سے وہ چینج کر رہے ہیں, قاضی صاحب کی باقیات کو ختم کرنا, ان کو چینج کرنا, اب جو ریسرچر انہوں نے نکالے تھے اس پر بہت زیادہ بات ہو چکی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو شاید عضو معطل کرنے کے لیے انہوں نے یہ ریسرچر نکال دیے تھے, پھر انہوں نے وہ آرڈر کر کے بلا لیے. یہ کس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ قاضی صاحب کی روح کو تڑپا کے رکھنا؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز انکلوڈنگ دوز جو اس وقت ان کے ساتھ تھے اور ان کے فیصلوں پہ آنکھیں بند کر کے دستخط کر رہے تھے, میرا خیال ہے شاید ایک دستخطی جج 2 ہی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ ایک جج ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اچھا جو بھی کیا انہوں نے ٹھیک کیا ہے, لیکن باقی سارے جو ہیں کہ وہ پبلکلی آف دی ریکارڈ گفتگو کے اندر اظہار کر چکے ہیں کہ نہیں ہم تو چیف جسٹس کی مربت میں جو ہے کہ سائن کر دیتے تھے ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ تمام قباحتیں, خرابیاں, برائیاں دور کرنا ضروری تھا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا ہوئی. اگر آپ نے ایک ہمانگی پیدا کرنی ہے, یونٹی پیدا کرنی ہے, تو پھر آپ کو وہ سارے کے سارے اقدامات ریورس کرنے پڑیں گے جو اس تقسیم کا سبب بنے تھے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ڈیلی جو ہے کہ ان چیزوں خرابیوں کو صفائی کر رہے ہیں, جو قاضی صاحب گند ڈال کے گئے تھے اس گند کی صفائی کر رہے ہیں. وہ صفائی جب ہو جائے گی تو پھر آپ کو سپریم کورٹ کے اندر آپ کو یونٹی زیادہ مضبوط نظر آئے گی, اور یونٹی زیادہ مضبوط ہوگی تو پھر جو ہے کہ باہر بیٹھے جو بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہم ججوں کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے, پھر ان کے لیے پریشانی بڑھے گی. صحیح, یونٹی کی سب سے بڑا مسئلہ, لیکن اس کے علاوہ سپریم کورٹ پر اعتماد کی بحالی اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. پی ٹی اے کا کوئی کیس نہ سننا, قاضی صاحب کی طرف سے سننا تو اس میں تصحیح کرنا, عمران خان کا کوئی مقدمہ نہ سننا, یہ اس کو کیسے مینڈ کریں گے؟ یہ تو بہت بڑی دراڑ ہے ان کے لیے, تو چیلنج ہے بہت بڑا. دیکھیں ان کے کیسز کے اندر بہت ساری چیزیں بہت کلیئر تھیں جی, بڑی صاف نظر آ رہی ہیں. ٹارگیٹڈ قاضی صاحب نے کیا نا. ابھی ان کے کیسز یا لوور کورٹ کے اندر ہیں, ٹرائل کورٹ میں, یا ہائی کورٹ میں ہیں جی ٹھیک ہے. پہلا کیس ابھی سپریم کورٹ میں بھی, بلکہ اس سے پہلے شاید عدت والے کیس کو بھی چیلنج کر دیا گیا تھا, اس فیصلے کو بھی. دوسرا ابھی جو بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ایف آئی اے نے, اس کو بھی آج چیلنج کیا. اب یہ دونوں کیسز کو بھی چیلنج کیا, وہ بھی ہے. اب جب یہ کیسز فکس ہوں گے نا, ان بینچز کی تشکیل ہوگی اور پھر وہ فیصلے ہوں گے, بڑے انٹرسٹنگ ہو, بڑے کمال کے آپ کو ریمارکس بھی سننے کو ملیں گے. کیوں ان کیسز کے اندر ہے کیا جی, قوم کو پتہ تو چلے. اب ایون جو ہے آپ دیکھیں سائفر کیس میں یا 9 مئی کے کیسز میں, پہلے جب سردار طارق مسعود تھے جس بینچ کے سربراہ, جی جی ٹھیک ہے, سردار طارق مسعود جیسا جج جن کے داماد کے ڈرائیور نے جو ہے کہ فریق بنا تھا, ماموں جو ٹیریان کے بنے تھے, جو فریق بنا تھا عمران خان کے اس کے نکاح کے کیس کے خلاف, اس جیسے جج کو بھی جو ہے کہ جس قسم کے ریمارکس انہوں نے دیے تھے اس کیس کے اندر, لیول پلینگ فیلڈ میں بہت اچھے دیے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کیسز کے اندر جب جائیں گے تو آپ کو پھر اس کے جو بخیے ادھیڑے جائیں گے نا, جو پھر پورا کا پورا نیریٹو جو ہے کہ وہ برہنہ ہو جائے گا, اس کے لباس جو ہے وہ چیتھڑے چوراہے میں لٹکیں گے. پھر آپ کو دیکھیں گے کہ اچھا کہ کیوں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم بھی جو ہے کہ ڈیلے ٹیکٹس استعمال کر رہی تھی کہ تاکہ چیزیں قاضی صاحب کے دور کے اندر سپریم کورٹ تک نہ جائیں, ورنہ قاضی صاحب ان کے اوپر بھی بیٹھ جاتے ہیں, فائلیں بند کر کے چلے جاتے. اس کے علاوہ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل, وہ بند فائل پڑی ہوئی ہے, کتنوں کا ہو گیا, کتنے نکل گئے, کتنے بیچارے ہیں بھی کہ نہیں, کسی کو کچھ علم نہیں ہے. اب باتیں جو نصرت جاوید صاحب نے کی وہ زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے. ایک طرف مفاہمت کی باتیں چل رہی ہیں کے پی سے کہ مفاہمت, آپ کو پتہ ہے بیرسٹر سیف اور عظمہ بخاری کی آپس میں کیا چل رہی ہیں. اس پر اب ان کا یہ دعویٰ کہ عمران خان کا کیس ملٹری کورٹ میں لے کے جایا جا سکتا ہے, ملٹری کسٹڈی میں دیا جا سکتا ہے عمران, یہ کتنا خطرناک ہوگا موجودہ حالات میں جب پہلے ہی آتش جو ہے وہ بہت زیادہ بھڑک چکی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ
پولیٹیکلی جو اس وقت گورنمنٹ کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں نا، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے، میں نے اپنے ویلاگ میں بھی بات کی ہے کہ یہ ایک خواہش ضرور ہے، صحیح، اور یہ خواہش بڑی شدت کے ساتھ نون لیگ کے اندر ہے جی، کہ جی اس کیس کو زبردستی دھکا دے کے ادھر بھیجا جائے. رائٹ، ٹھیک ہے نا. رائٹ، پولیس نے تحقیقاتی رپورٹ اپنی مرتب کرنی ہے، جے آئی ٹی نے کہ ہم نے جی تفتیش کی، اس کیس کس کا تھا، اس میں جو ہے کہ منصوبہ ساز کون تھا، اس میں سہولت کار کون تھا، وہ سارا کرنا ہے نا انہوں نے. تو انہوں نے بنا کے انہوں نے عدالت کو کہنا ہے جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے پاس جائیں گے کہ جناب یہ ہماری رپورٹ ہے، اس میں عمران خان سارا جو اصل تو کردار وہ ہے، تو اس کا کیس بھی پہلے جو کیسز وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یہ جی. اب لاہور کا فرض کیا آپ نے وہ کرنا ہے کور کمانڈر ہاؤس والا، جناب تو میں تو اس کو ویسے نہیں کہتا، کور کمانڈر ہاؤس ہی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا کرنا ہے، یا ادھر جی ایچ کیو کا کرنا ہے، یا آئی ایس آئی کی جو دفاتر تھے ان کے حملے کرنے ہیں آپ نے، تو جی ان کے جو ماسٹر مائنڈ وہ ہے، تو اس لیے یہ کیس ادھر بھیج دیں آپ. ٹھیک ہے. اب اس جج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک تو یہ میٹنگ ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، اس کے اندر کیا چیزیں طے ہوتی ہیں، کیا گائیڈ لائنز ملتی ہیں ان کو، یہ بڑی اہم ہوں گی. پھر وہ جج اپنی جو ہے کہ دانش استعمال کریں گے کہ کیا واقعی ایسی ٹھوس شواہد ہیں یا نہیں ہے، یا پھر فرضی کہانی ہے. جیسے یہاں پہ بھی پہلے بھی پیش کی گئی جو ضمانتیں بھی ہوئی، آپ نے دیکھا پنڈی میں سرگودا میں جو کچھ ہوا، تو اگر تو وہ دیکھیں گے اچھا یہ فرضی کہانی ہے ساری، تو کہہ سکتے ہیں نہیں جناب یہ تو ملٹری کو نہیں بنتا. صحیح. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا ایسی چیزیں بھیج دیں، تو میرا خیال ہے جو نصرت صاحب نے سٹوری کی ہے ان کو کچھ انفارمیشن یا کچھ انفارمیشن دینے والوں نے اپنی کچھ چیزیں ان کو ایسے دی ہیں کہ تاکہ ذرا یہ بھی بھیج کے ذرا فلر بھیج کے ذرا اس کا ریئیکشن بھی دیکھا جائے. نمبر 1. نمبر 2، یہ خواہش بالکل موجود ہے نون لیگ کے اندر کہ کسی نہ کسی طرح 9 مئی میں جو کچھ کیا انہوں نے، اس کے بعد دیکھیں بار بار وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا 9 مئی نئے بیانیہ بنے، اور وہ فوج کو اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جان بوجھ کے کرتے ہیں وہ ایسی چیزیں. تو ابھی بھی ان کی کوشش ہوگی کہ سارے کیسز کے اندر اگر یہ جا رہے ہیں تو زبردستی پولیس رپورٹ بنا کے عدالت میں ڈال دو، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے یا کیا نہیں کرتی ہے اس کو چھوڑ دیں. یہ ضرور ڈالیں کہ جناب، اور یہ تاثر یہ دیں جیسے فوج مانگ رہی ہو، تاکہ ایک دوسرے نے پھر پہچان ایک دوسرے نے نا لڑائی چلتی رہے تاکہ ان کا فائدہ. آخر میں وہ ایکسکلوزیو خبر جو ذرائع سے پہنچی، میں نے آپ سے بھی ڈسکس کی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اسپین میں ان کو اس وقت سفیر لگانے کی تیاریاں جاری ہیں، اور جو وہاں پر سفیر ہیں ان کو واپس بھیجنے کی تیاریاں مکمل، ڈاکومنٹیشنز ان کی ہو رہی ہے. کیا ممکن ہے ان کو ریٹائر ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے کہ ان کو سفیر بھی لگا دیا جائے؟ اور کون سی ان میں ایسی مہارت ہے کہ وہ ڈپلومیسی کی، ہم نے تو دیکھا وہ ٹارگٹ اچھا کرتے ہیں لیکن ڈپلومیسی کی زبان سمجھتے ہیں اور پاکستان کا امیج بلڈ کریں، اور جس ملک میں پاکستانی کمیونٹی اتنی بڑی تعداد میں، ریاکشن وہاں سے بہت سخت آ سکتا ہے. دیکھو یہ سارے فیصلے کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آئین قانون کے اندر تو کہیں گنجائش نہیں تھی کہ آپ سرونگ سرکاری نوکر ہوتے ہوئے جو ہے کہ صدر پاکستان بھی بن جائیں، چیف ایگزیکٹو بھی بن جائیں، وزیر اعظم بھی بن جائیں. نہیں ہے نا، نہیں ہے. تے اتنے تو جنم شرف سانو تو تانوں جتیاں مار کے الیکشن کمیشن دے باہر جدوں اسی کوریج کر رہے سارے ماریاں کہ جناب اسی کاغذ جمع کرانے نو دے جناب. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہاں اس ملک میں بھائی سب کچھ چلتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ سرونگ کور کمانڈر گورنر لگ جاتے تھے صوبوں کے، وہ تو میں نے سرکاری نوکر ہے نا، ابھی بہت کچھ دیکھا ہے. سرکاری نوکر ہے نا جی، آپ اس کو گورنر لگا دیتے ہیں، آپ اس کو صدر پاکستان لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سرکاری نوکروں کو تو یہ تو ریٹائرڈ جج ہے تو اس کو آپ لگا دیں تو کون نہیں روک سکتا. نمبر 1. راحیل شریف صاحب نمبر 2 وہ بھی چلے گئے تھے، وہ جہانگیر کرامت کو بھی لگا دیا تھا نا. ٹھیک ہے نا، چلے گئے تھے وہ. بات یہ ہے کہ دیکھو یہ سفیر لگانا شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا جی انہوں سفیر لاگے اسی ایک تھے پاکستان پورے پاکستان کو گالی دینے کے مترادف ہوگا، یہ پاکستان کو وہ بندہ ریپرزینٹ کرے. ٹھیک ہے کہ پاکستان یہ ملک دشمنی کے برابر ہوگا ایک ایسے شخص کو لگانا جس شخص نے پاکستان میں آئین کا، انسانی حقوق کا تباہ و برباد کر دیا ہو، جو تعصب نفرت سے بھرا ہوا شخص ہو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے پاکستان سے بدلہ ہی لینا ہے تو بھائی اور تھوڑے بم گرائے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے. تو اس کو میرا خیال ہے سفیر لگانے کا مطلب جو ہے کہ ایک تو یہ بھی ہے کہ اچھا ہم اس ملک کے سب سے بڑے بدماش ہیں، جو کرنا ہے کر لو. جو ابھی بھی 2 سالوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ جو تسی کرنا ہے کر لو، اسی تے ماما بھیڑاں بھی چک لیں گے، اسی اے بھی کر دیں گے، اے بھی کر دیں گے، اے بھی کر دیں گے، تسی جو کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ اس کو اپنے جو نا کہ اس کو کسی سب سے مقدس ترین عمارت کی چھت پہ بھی کھڑا کر دیں لوگ، اس کو پھر بھی جوتے ماریں گے. یہ اس کا کردار ایسا ہے. اور یہ لوگ اس کو جوتے نہیں مار رہے ہوتے، یقین جانے مالکوں کو جوتے مارے جو اس کے مالک ہے نا. پنجابی میں کہتے ہیں، میں آپ کو محاورہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. پنجابی میں کہتے ہیں چوئی صاحب تواڈا تے کتا بھی آ جائے تے اسی یہی سمجھنے چوئی صاحب آ گئے. ہاں
تو یہی معاملہ ادھر ہے. ہاں تو وہی نا تو یہ مالکاں دی ماں بہن کرن گے. بالکل ایسے ہی. بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.